मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम महफिज जॉनसन है और मैं प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई में हम हर एपिसोड में किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि किसी न किसी ईमान अफरोज़ हतमी सच्चाई को आपके सामने पेश करते हैं, ताकि लोगों की गलत फहमियों का अजाला हो सके और लोगों की कम एतकादी को दूर करके हम उनको ईमान की राहों पर डाल सकें। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है, क्या मसीह बाइख्तियार थे? और ये सवालात हमने ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट से उठाए हैं, ताकि इन सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफ़ेसर शफ़ीक कंवल साहिब। प्रोफ़ेसर साहिब, मैं आपको प्रोग्राम हतमी सच्चाई में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र। प्रोफ़ेसर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, गुनाह माफ़ करने के लिए मसीह का बाइख्तियार होना ज़रूरी है या गुनहगारों के हाथों मरना? क्या मसीह यीशु का सलीब पर मरना इस सवाल के तनाज़ुर में देखा जा सकता है? शुक्रिया। पहले तो ये है कि प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आपका ये पहला प्रोग्राम है, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका सवाल जो है ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट का सवाल है कि क्या मसीह यीशु गुनाह माफ़ करने के लिए अब उनका बाइख्तियार होना ज़रूरी है। लेकिन मसीह यीशु मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार थे। वैसे तो ज़फ़र साहब के जो सवालात होते हैं ये आम तौर पर किसी न किसी फैलसी का नतीजा होते हैं, किसी न किसी मगालते का नतीजा होता है। ये भी मगालते का नतीजा। अब मैं आपको बताऊं कि मत्ती 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत अगर आप पढ़ें तो मसीह यीशु कहते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और उस इख्तियार की वजह से ही उन्होंने अपने शागिर्दों को और आने वाली नस्लों को और ईमानदार मसीहों को ये हुक्म दिया था कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो मतलब ये तो बहुत क्लियर है कि मत्ती की इंजील का ये क्लाइमैक्स है कि मसीह यीशु बाइख्तियार हैं। और ना सिर्फ ये है कि वो उस वक्त ज़मीनी खिदमत के दौरान बाइख्तियार थे, बल्कि मसीह यीशु के जो अपने अल्फाज हैं उनके मुताबिक लिखा कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मफलूज का वाक़या आपको पता होगा कि एक मफलूज था जो चल फिर नहीं सकता था, बल्कि वो मूव भी नहीं कर सकता था। उसको छत उधेड़ कर 4 आदमियों ने नीचे उतारा रस्सों के ज़रिए उसके खटोले को। तो मसीह यीशु ने उसको 2 बातें कही थी कि बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, और दूसरी बात कही थी कि अपनी चारपाई उठा और चल। समझे मसीह यीशु का इख्तियार। अगर मसीह यीशु सिर्फ ये कह देते कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो मुझे ये बताएं कि हमें क्या पता कि उसके गुनाह माफ़ हुए या नहीं हुए। तो लोगों ने एतराज़ भी किया कि भाई आपको गुनाह माफ़ करने का इख्तियार किसने दे दिया? गुनाह माफ़ तो सिर्फ खुदा की ज़ात कर सकती है। तो अब मसीह यीशु का आप जवाब सुने, आप आशा शिकार उठेंगे कि कितना खूबसूरत जवाब दिया। मसीह यीशु ने उनसे सवाल पूछा कि आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए या ये कहना कि अपनी चारपाई उठा और चल। मैं कभी कभी मसीह यीशु की बातों पर गौर करता हूँ कि जब वो स्टेज सेट करते थे तो कोई ना कोई ऐसा एक्शन अवाम के सामने रख देते थे कि उनका मैसेज खूबसूरती के साथ डिलीवर हो जाता था। वो यही काफ़ी था कि उनको कह देते तेरे गुनाह माफ़ हुए और आप चलना फिरना शुरू कर दोगे। लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल, जिसको 4 आदमी उठा कर लाए थे, और अवाम पब्लिक इस बात से वाकिफ थी कि ये शख्स चारपाई पे पड़ा रहता है और वो मूव नहीं कर सकता। तो अब मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ ये कहा जाए कि तेरे गुनाह माफ़ हुए तो हमारे पास इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं। लेकिन जब आपने ये कह दिया अपनी चारपाई उठा और चल, और उसने सच में अपनी चारपाई उठाई, अपना बिस्तर लपेटा, और किसी को ये भी नहीं कहा, वो जो 4 आदमी आए थे उनको ये भी नहीं कहा कि आओ ज़रा ये चारपाई मेरे सर पे रखवा दो, वो उठा के और चला गया। और मुझे पूरा यकीन है कि रास्ते में कोई 20 लोगों ने उससे पूछा होगा, भाई क्या हो गया, कोई कोई इनकलाब आ गया है क्या, खुदा ज़मीन पे आ गया है? क्योंकि आप तो हिल नहीं सकते थे, आपने चारपाई उसके ऊपर बिस्तर सर पे उठाया और अब भागते चले जा रहे हो, क्या वजह है? और ये जानबूझ के मसीह यीशु ने किया था कि लोगों को पता चले कि बा-इख्तियार शख्सियत आ गया। तो अगर उसके क्या कहते हैं कि उसने अपनी बीमारी से निजात पाई, तो इसका मतलब उसके गुनाह भी माफ़ हो चुके। और आपको इख्तियार का क्या सबूत चाहिए? और भी बताता हूँ।
جب طوفان آیا شاگرد کشتی میں تھے تو مسیح یسوع سو رہے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت تھکے ہوئے ہوں گے اور ان کو نیند آ گئی. بعض اوقات مسیح یسوع جان بوجھ کر سٹیج سیٹ کرتے تھے. وہ جان بوجھ کے سوئے کہ طوفان آئے اور یہ پریشان ہو اور یہ مجھے پکارے اور ان کو پتہ چلے کہ اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے. اور جب انہوں نے استاد کو بتایا کہ بھئی طوفان آ گیا تو مسیح یسوع نے طوفان کو ڈانٹا، تھم جائے. لوگوں کے لیے یہ بات بہت حیرت کی تھی کہ یہ کون ہے، یہ کون سی شخصیت آ گیا کہ ہوا، پانی اور طوفان بھی، یعنی مظاہر قدرت بھی اس کا حکم مانتے ہیں. تو مظاہر قدرت کو ڈانٹ دینا اور ان کو اپنے حکم کے مطابق چلانا، یہ کام صاحب اختیار ہی کر سکتا ہے، بالفاظ دیگر خدا کر سکتا ہے. تو یہ سوال مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کہاں سے سوال اٹھا لیا. ظفر صاحب کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا کہ جی وہ با اختیار نہیں تھے. تو تیسری بات، 10 کوڑیوں کو جو شفا دی ہے، معجزات مسیح یسوع نے بہت سارے کیے، لیکن میں آپ کو چیدہ چیدہ باتیں بتا رہا ہوں جس سے آپ سمجھ پائیں گی کہ واقعی وہ صاحب اختیار تھے، اور ظفر صاحب بھی سمجھیں گے کہ ہاں ان کے پاس اختیار تھا. یہ جو کوڑ کے مارے لوگ ہوتے ہیں، کاہن ان کو چیک کرتا تھا اور اگر اس کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ شخص کوڑ میں مبتلا ہے تو وہ ایک حکم نامہ جاری کرتا تھا. یوں سمجھے کہ ایک فتویٰ دے دیتا تھا کہ اب آپ شہر کے اندر نہیں رہ سکتے. کوڑی ایسے لوگ تھے جن کو اس وقت شہر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں تھی. تو مسیح یسوع نے ان کوڑیوں کو کہا کہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھاؤ. اس کا ایک مقصد تھا. کاہن وہ شخصیت تھی کہ جس کے حکم سے یہ شہر سے آؤٹ ہو گئے تھے، شہر بدر ہوئے تھے. اب کاہن جب ان کو دیکھے گا کہ ان کے جسم پر کوڑ کا کوئی نشان باقی نہیں ہے تو یقیناً وہ اپنے اس حکم نامے کو واپس لے گا کہ اب آپ کو شہر میں رہنے کی اجازت ہے. تو اس کا کریڈٹ پھر کاہن کو نہیں جائے گا. کریڈٹ وہ ظاہر ہے کاہن بھی پوچھے گا کہ آپ تو کوڑی تھے، آپ تو شہر سے باہر رہتے تھے، کوئی انقلاب آ گیا، کون آ گیا، کیا خدا زمین پر آ گیا؟ لازمی اس نے پوچھا ہوگا. تو یہ مسیح کے اختیار کی طرف اشارہ ہے. چوتھی بات کہ لازر کو جب زندہ کیا تو اس سے پہلے یائر کی بیٹی کو اور بھی معجزات کیے. تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہودیوں کے ذہن میں تھا کہ 3 دن تک کسی مردے کی روح اس کی چارپائی کے یا اس کے جسم کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ واپس بھی آ جائے. تو مسیح یسوع نے لازر کی موت پہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا تاکہ ان کے اس باطل نظریے کو مزید باطل کیا جا سکے. 4 دن کے بعد آئے. اس لیے مارتھا کو جب یسوع مسیح نے کہا کہ ان کو پتہ چلا کہ آ گیا تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہ مرتا. تو آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع نے اس کو کہا کہ تو خدا کے بڑے کام دیکھے گی. اس نے کہا اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی. یعنی یہ اس کی اٹ موسٹ مایوسی کا اظہار تھا. ہاں تو پھر جب یسوع مسیح نے کہا کہ فکر نہیں کر وہ جی اٹھے گا، اس نے کہا قیامت کے دن تو سارے ہی جی اٹھیں گے. مسیح یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں، یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. یہ بہت بڑے اختیار کی بات ہے کہ ایک شخص زمین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ قیامت اور زندگی تو میں. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ لازر قبر سے باہر آ گیا، 4 دن کا مردہ قبر سے باہر آ گیا. اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مسیح کے پاس کامل اختیار تھا؟ اس کے پاس اختیار تھا، وہ صاحب اختیار تھے. پھر مسیح یسوع کی تعلیمات پر آپ غور کریں. مسیح یسوع سے پہلے اس قسم کی تعلیمات نہیں ملتی. اگر وہ کوئی ریفرنس بھی کوٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے موسیٰ سے سنا. مسیح یسوع نے کبھی بھی اس طریقے سے بات نہیں کی تھی. مسیح یسوع کہتے تھے میں تم سے کہتا ہوں. یہ اس لیے لوگوں نے جب اس کی باتیں سنی تو اس بات کا اظہار کیا کہ یہ شخص صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ یہ خدا کی طرح بات کرتا ہے کہ اپنی ذات سے حکم صادر کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی. جب مسیح یسوع کی گرفتاری ہوتی ہے تو آپ کو پتہ کہ پطرس نے تلوار نکالی تو
وہ جو حملہ آور تھے ان میں سے ایک کا کان اڑا دیا تھا. مسیح یسوع نے کہا اپنی تلوار میان میں کہا. اور ایک اور بات کہی کہ میں اگر چاہوں تو آسمان سے 12 تمن فرشتے منگوا سکتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ صاحب اختیار تھا، وہ 12 تمن فرشتے منگوا سکتا تھا، لیکن دانستہ نہیں منگوائے، کیونکہ منصوبہ ایسے تھا، اس کے ذہن میں پلان ایسے تھا کہ میں نے مصلوب ہونا. ادروائز اختیار اس کے پاس تھا. پانیوں پر چلنے والی بات آپ نے دیکھی کہ مسیح یسوع پانی پر چل کے ان کے پاس آئے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے پطرس نے بھی پانی پر چلنا چاہا، بلکہ چلا، لیکن جب لہروں کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گیا، اور جب اس کا ایمان ڈگمگایا تو وہ ڈوبنے لگا. پانیوں پر چلنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ صاحب اختیار تھا. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، بلکہ 2-3 اور باتیں بتاتا ہوں. مسیح یسوع نے کہا یہودیوں کو کہ میں تم سے پاکستان لے کر ایک اور قوم کے حوالے کر دوں گا. 2 تمثیلیں مسیح یسوع نے بتائی ہیں. ایک تو پاکستان کی تمثیل کہ پاکستان تم سے لے لیا جائے گا. تو ایسا کون سا شخص ہے کہ جو پاکستان ان سے لے کے، پاکستان ہے کیا؟ پاکستان وہ خدا کی بلیسنگ جو بنی اسرائیل کو دی، وہ استحقاق، وہ جو عہد ان کے ساتھ باندھا گیا، ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ تھا کہ میں تم سے پاکستان لے کر ایک اور قوم کے حوالے کر دوں گا. آپ کو پتہ کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں عہد خدا نے باندھا تھا ابراہیم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ. تو اب یہ پاکستان بنی اسرائیل سے لے کر، یہ استحقاق بنی اسرائیل سے لے کر ایک اور قوم کے حوالے کر دینا، یہ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے. یہ خدائی استحقاق تھا جو مسیح یسوع کے پاس تھا، اس نے کر دیا. اور اس کو ایک اور تمثیل کے ذریعے بھی مسیح یسوع نے واضح کیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ضیافت کی اور ضیافت پر بلائے ہوئوں کو بلایا، اور بلائے ہوئوں کو بلانے کا مقصد تھا بنی اسرائیل. خدا نے ان کو بلایا تھا، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکل گئے. وہ بہانے آپ کو پتہ بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بلائے ہوئے تھے وہ نہیں آئے، اب آپ سڑکوں اور موڑوں پر جاؤ، اور جو بھی آپ کو کھڑے ہوئے لوگ ملے ان کو بلا کے لے آؤ تاکہ وہ میری ضیافت میں شریک ہو. اور ضیافت میں شریک ہونے والے یہ غیر قوم کے لوگ تھے، اور وہ ہم کرسچن جو اس ضیافت میں شریک ہوئے. اور اب وہ ہم کرسچن ہیں، کرسچن نیشن ہے جس کو یہ پاکستان اب منتقل کیا گیا ہے. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. پھر ایک اور بات بتاؤں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں خدا نے بنفس نفیس ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا، اور اس عہد کی تجدید اس کے بیٹے کے ساتھ، پھر پوتے کے ساتھ، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب تینوں کے ساتھ عہد باندھا، بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا. تو عہد باندھنے والا کون تھا؟ خدا تھا. نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ عہد نئی قوم کے ساتھ جن کو پاکستان منتقل کیا گیا، مسیح یسوع نے عہد باندھا. اس نے کہا کہ میں اپنے خون سے ایک نیا عہد تمہارے ساتھ باندھ رہا ہوں. اس نے عہد باندھا ہے. تو یہ عہد باندھنے والا کام انبیاء اکرام نہیں کر سکتے. یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور سن لیں کہ عہد باندھنے کا کام صرف خدا کر سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیح عہد باندھ رہا ہے، تو یہ بات وہی ہے کہ ان کے پاس کامل اختیار تھا، مکمل اختیار تھا. مسلمان ایک اور بات مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع، حضرت عیسیٰ، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ آئے گا اور وہ دنیا کی عدالت بھی کرے گا. یہ بات مانتے ہیں. متی 25ویں باب میں مسیح یسوع نے خود بتایا کہ وہ آئیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی عدالت کرنے کا اختیار اگر اس کے پاس ہے، اور اس سے زیادہ اختیار کا کیا ثبوت آپ کو چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے 5-6 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ مسیح یسوع صاحب اختیار تھے، اور یہ خدائی اختیار تھا. اور پھر مجھے نہیں پتا کہ آپ سوال جب کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ نہیں پڑھتے تو ایٹ لیسٹ نیو ٹیسٹامنٹ پڑھ لیں. نیو ٹیسٹامنٹ اگر آپ پورا نہیں پڑھتے تو ایٹ لیسٹ 4 اناجیل پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مسیح یسوع صاحب اختیار تھے. بلکہ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی
کہ جب پلاطوس نے مسیح یسوع کو کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں تجھے صلیب بھی دے سکتا ہوں اور میں تجھے چھوڑ بھی سکتا ہوں. تو مسیح یسوع نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ اختیار تجھے اگر اوپر سے نہ ملتا تو تیری کیا ضرورت، تو کر سکتا تھا. تو مطلب مسیح یسوع دانستہ طور پر صلیبی موت گوارا کرنا چاہتے تھے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ زبردستی اس کو صلیب دے دی گئی، ایسا نہیں. تو وہ صاحب اختیار تھے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ، لیکن آپ نے میرے آدھے سوال کا جواب دیا ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز سوال کے بقیہ حصے کو بھی آپ رسپونڈ کریں اور ہمیں بتائیں کہ خدا اگر یسوع مسیح اگر واقعی با اختیار ہیں تو گنہگاروں نے ان کو گرفتار کیسے کر لی اور صلیب کیسے دے دی؟ معافی چاہتا ہوں، دراصل یہ ظفر صاحب کے جو سوال ہوتے ہیں وہ ایک سوال نہیں ہوتا. اصول یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں. جب آپ تین سوال ایک ہی سوال میں ڈال دیتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے. لیکن میں کوئی نہیں، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں اب گیا نہیں، سیٹ چھوڑ کے نہیں چلا گیا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے علاوہ بھی اگر آپ کے 1000 کویسچنز بھی ہیں تو میں ان کا جواب دینے کے لیے بھی تیار. میرا تو کام ہی یہی ہے، ہم نے تو یہی کرنا اور جب تک ہماری زندگی ہے یہی کام کرنا. آپ فکر نہیں کریں. ظفر صاحب کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ صاحب اختیار تھے تو ان کو تو رومیوں نے پکڑ لیا اور صلیب دے دیا، ان کو یہودیوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. یہ صرف ظفر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. مسیح یسوع کو جو ماننے والے تھے، جو اس سے متاثر تھے، جب مسیح یسوع اس زمین پر خدمت کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ جو اس کے مکمل طور پر موتقد تھے لیکن اس سے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی اور غلط امیدیں بھی لگا رکھی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ گرفتاری کے وقت مسیح یسوع خاموش رہے اور اس طرح ان کے ساتھ چلے گئے جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے ساتھ چلی جاتی، تو وہ بھی مایوس ہو گئے تھے. ایون مسیح یسوع کے شاگرد بھی مایوس ہو گئے تھے اور وہ چلے گئے تھے واپس اور جا کے چھپ گئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے سانپ کا کاروبار شروع کر دیے تھے. تو یہ مسئلہ تو اس وقت بھی لوگوں کو درپیش تھا کہ بھئی شاید یہ اختیار نہیں رکھتا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا. بلکہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہم نے پہچاننے میں غلطی کی ہے، یہ اصل مسیحا نہیں ہے جس کے ہم انتظار میں تھے. اس کو تو بڑی قدرت اور قوت والا شخص ہونا چاہیے تھا. اس کو تو چاہیے تھا کہ رومیوں کے اور یہودیوں کے کم سے کم رومیوں کے تو جبڑے توڑتا نا، ہمیں آزادی دلاتا. تو یہ اس وقت بھی مسئلہ تھا. آج ظفر صاحب 2000 سال گزرنے کے بعد بھی ظفر صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہودیوں نے پکڑ لیا، اس کو گرفتار کر لیا، اس کو صلیب دے دیا، اس پر مقدمہ چلایا، اس کی بے عزتی کی گئی، اس کو کوڑے مارے گئے اور اس کو ہر طریقے سے اس کو پریشان کیا گیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. 7 انچ کے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیے. تو یہ کون سا اختیار تھا؟ اگر اختیار تھا تو اس کو سنسون کی طرح جھٹکا مارنا چاہیے تھا تو وہ ان سے چھوٹ جاتا. یہ کون سی بات تھی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہودا اسکریوتی کے ذہن میں بھی یہی بات تھی. اس کے ذہن میں قطعاً یہ بات نہیں تھی کہ میں پیسے کما لوں گا، اس کو گرفتار کرا دوں گا تو واقعہ یہ صلیب بھی چڑھ جائے گا. وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ گرفتاری ہو جانی ہے اور میرے پیسے کھرے 30 سکے میں نے لے لینے. مسیح یسوع نے ایک جھٹکا مارنا اور ان سے چھوٹ جانا، اور بلکہ انہوں نے تو ڈر جانا. میرا کیا ہے، کو مہینے ڈیڑھ بعد مسیح کے پاس جاؤں گا، معافی مانگوں گا کہ سرکار غلطی ہوگی تھی، ایک موقع اور دو، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. لیکن اس نے بھی جب دیکھا کہ مسیح تو واقعی صلیب پر چڑھ گیا تو پھر اس نے مایوس ہو کر اس اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں پھانسی دے دی تھی. آپ نے یہ دیکھا. تو یہ کہنا کہ جی اس کو لوگوں نے پکڑ لیا تو شاید یہ اس کی کمزوری تھی، اختیار کی کمی تھی، یہ بات نہیں تھی. مسیح نے کئی جگہ پر اپنے آپ کو موت سے بچایا تھا. تو صلیب سے نہیں بچا سکتا تھا. فقیہوں اور فریسیوں نے سر صلیب بھی اس کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تو صلیب سے نیچے اتر آئے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ نہیں اتر سکتا تھا؟ وہ بالکل اتر سکتا تھا. لیکن منصوبہ یہ تھا، مسیح چاہتا یہ تھا کہ وہ صلیبی موت
گوارا کرے، اس لیے اس نے صلیبی موت گوارا کی۔ جب پہلی دفعہ مسیح یسوع کو انہوں نے پکڑا اور پہاڑ کی چوٹی سے الٹا گرانے کی کوشش کی تو وہاں پہ بھی وہ بچ کے نکل گئے تھے۔ جب مسیح یسوع نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، اس وقت بھی سنسار کرنے کی کوشش کی، مسیح نے اپنے آپ کو بچایا۔ اور بھی کئی موقع پر تو ایون جب ابلیس مسیح یسوع کی آزمائش کر رہا تھا تو اس نے کہا نا کہ یہاں سے چھلانگ لگا دے، ہے نا، تو لیکن مسیح نے نہیں لگائی کہ تو پھر جہاں وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا اس نے بچایا، لیکن جہاں ضروری تھا کہ نہیں اب وقت ہے کہ موت کو گوارا کیا جائے۔ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ مسیح یسوع اپنے آخری ہفتے میں جب کام کر رہے تھے تو فقیہوں اور فریسیوں نے اس کو دبے الفاظ میں دھمکی لگائی کہ استاد کیئرفل رہنا، آپ کے قتل کے منصوبے باندھے جا رہے ہیں۔ تو مسیح یسوع کا جواب سے نے اس نے کہا کہ جاؤ اس لومڑی کے بچے کو بتا دو کہ میں آج اور کل ادھر ہی معجزات کروں گا، کام کروں گا، البتہ جو لکھا ہے، جو منصوبہ ہے، وہ یروشلیم میں ہی پایا تکمیل کو پہنچے گا، میں گنہگاروں کے حوالے کیا جاؤں گا، وہ مجھے قتل کریں گے، دفن کریں گے، لیکن میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ تو صلیبی موت مسیح یسوع نے مانگ کر لی تھی۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بن رہا، تو یہ طے تھا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، پولس کہتا ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، دفن ہوا اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو دیکھیں ہمارا تو عقیدہ یہی ہے اور اسی عقیدے پہ ہماری نجات بیس کرتی ہے۔ اس لیے مسیح یسوع نے جو موت گوارا کی ہے، اور آپ کے خیال میں کہ اس کو موت گوارا نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے بچنا چاہیے تھا، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، شاید اس سے بات زیادہ کلیئر ہو جائے۔ یوں تو ہم آگاہ تھے صیاد کی تدبیر سے، ہم اسیر دام گل اپنی خوشی سے ہو کے۔ تو یہ منصوبہ ایسے تھا، وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بن رہا تھا، اور فرشتگان بھی اور انبیاء اکرام بھی اس بات کے منتظر تھے کہ نجات کا کام مسیح کی موت سے ہوگا۔ اب کیسے ہوگا اس بات کے وہ منتظر تھے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پلاطوس کا بیان کہ بھئی تو اگر بولے گا نہیں تو میں تجھ پر کیسے رحم کروں گا، یہی اس کا مقصد ہے جو کہہ رہا تھا کہ بول، اور تاکہ ہاں اس نے اپنے اختیار کا بتایا کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں اور میں تجھے سلیب بھی دے سکتا ہوں۔ تو مسیح یسوع نے کہا یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیا گیا ہوتا تو تیری کیا جرت ہے۔ تو مسیح یسوع مکمل اختیار رکھتے تھے، وہ چاہتے تو پلاطوس کے سامنے بولتے، اپنا اختیار اگر جتاتے تو پلاطوس کی کیا جرت ہے، ہو سکتا پلاطوس معافی مانگ کے جان چھڑاتا۔ تو اچھا، خدا اگر فرعون سے 26 لاکھ لوگوں کو چھڑا سکتا ہے تو یہ بالکل وہی بات تھی جس طرح ہاتھی کے منہ سے گنا چھڑایا جاتا ہے۔ فرعون کے منہ سے اتنی بڑی تعداد میں اپنی قوم کو چھڑانا آسان کام نہیں تھا، وہ خدا نے کر لیا۔ بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ بہت مشکل کام تھا، وہ خدا نے کر دیا۔ تو مسیح کو ان لوگوں سے چھڑانا ناممکن نہیں تھا، خدا چھڑا سکتا تھا، لیکن چونکہ ہاں کیسر سے بھی خدا چھڑا سکتا تھا، پلاطوس سے چھڑا سکتا تھا، یہودیوں سے چھڑا سکتا تھا، لیکن منصوبہ یہ تھا کہ بنی نوع انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ مسیح صلیب پر چڑھے، اپنی جان دے اور ہم نجات پا سکے۔ پروفیسر صاحب، آپ کی باتوں سے بہت اچھی ہمیں نالج حاصل ہو رہی ہے، اور میں امید رکھتی ہوں کہ ظفر اقبال صاحب کو بھی جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہو رہے ہوں گے۔ میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ منصوبہ تو یہ تھا کہ وہ مرنا چاہتے تھے، مسیح خود اپنی جان دینا چاہتے تھے، پر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ میرے سے ٹل جائے؟ جی بالکل بالکل، یہ بڑا مشکل سوال آپ نے بیچ میں ڈال دیا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے جو کچھ کہا روانی میں کہہ دیا، جوش خطابت میں کہہ دیا اور میرے پاس ساؤنڈ گراؤنڈز نہیں ہیں۔
بائبل بہت کلیئر بتاتی ہے. دیکھیں موت کے بارے میں مسیح یسوع کے دو نظریات تھے. سلیپ کے علاوہ کہیں پر بھی موت کا خدشہ تھا تو مسیح نے اپنے آپ کو بچایا. اور میں نے اپنے جوابات کے دوران آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ جب مسیح نے کہا کہ پیشتر سے کہ ابراہم تھا سنسار کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر بھی مسیح نے اپنے آپ کو بچایا. اور بھی ایک تو جگہ پر جب پہاڑی سے گرانے کو مسیح نے اپنے آپ کو بچایا. باغ گتسمنی میں بھی یہی مسئلہ تھا. یہ سلیب نہیں تھی. باغ گتسمنی میں ابلیس نے اپنی مکمل فورسز مسیح کے گرد لگا دی تھی. بالکل اسی طرح جس طرح کرکٹ کے آخری اوور میں فیلڈر قریب آ جاتے ہیں تاکہ وہ جو بیٹسمین ہے وہ شاٹ نہ کھیل سکے. اور مسیح یسوع ابلیس کی ان ساری روحانی قوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اندازے سے کہہ دیا تھا کہ میں اگر چاہوں تو 12 تو فرشتے منگوا سکتا ہوں؟ ان کی کیلکولیشن کر کے بولا تھا. تو یہ جو مسیح نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، یہ سلیپ پہ نہیں کہا. یہ باغ گتسمنی میں کہا جس کی وجہ میں نے بتا دی. لیکن مجھے آپ بتا دیں کہ مسیح کی 3.5 سالہ خدمت کے اندر کبھی مسیح یسوع نے کہا اس شاگردوں کو کہ میں بہت خوف زدہ ہوں، مجھے رات کو سلیبیں نظر آتی ہیں، 7 انچ کے کیل نظر آتے ہیں، وہ پلاطوس کے کوڑے نظر آتے ہیں؟ نیور. ایون سلیب کے اوپر بھی مسیح یسوع نے کوئی اس قسم کا واویلا نہیں کیا کہ بھئی مجھے تو سلیب پہ چڑھا دیا، اتارو، مجھے معاف کر دو، مجھے ایک اور موقع دو، میں ایک اچھے شہری کی طرح زندگی بسر کروں گا. نیور. تو اگر مسیح یسوع کو صرف یہ مقصود ہوتا کہ کلیسیا بنانی ہے، کسی بھی طریقے سے بن جائے اور موت سے بچنا، تو وہ 1 سیکنڈ لگاتے نیچے اتر سکتے تھے. ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا. جو 4 دن کے مردے کو زندہ کر سکتا، جو 10 کوڑیوں کو شفا دے سکتا، اس کے لیے یہ ناممکن نہیں تھا. جو پانیوں پہ چل سکتا اس کے لیے یہ ناممکن نہیں تھا. لیکن مسیح یسوع نے ان لوگوں کے سوال کو آنسر نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی میں صلیبی موت مرنا چاہتے تھے. پروفیسر صاحب ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور اتنے مشکل سوالات کے جوابات آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں دیے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا میں سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی راہوں پر چلنا شروع کریں گے. آخر میں پھر وہی بات کہنا چاہوں گی، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کی تلاش کریں، اور جب سچائی مل جائے تو اسے قبول کرنے کی اپنے اندر ہمت رکھیں. دوبارہ ملیں گے کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.